मामू ने दूसरी शादी करके मोमानी को हमारे करीब घर ले दिया। मैं पढ़ती थी, वो मुझे अम्मी से कहकर मोमानी के साथ रहने के लिए ले गए। वहाँ पड़ोस की ट्यूशन वाली बाजी के भाई से मोहब्बत हो गई। मोमानी इसे अपने घर बुलाकर मुझसे मिलवाती। एक दिन मुलाकात जारी थी कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इन दिनों मैं 15 साल की थी, हर फिक्र गम से आज़ाद, स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस यही जिंदगी थी। इन्हीं दिनों हमारे खानदान में एक धमाका खेज वाक़या हो गया। मंझले मामू अकबर ने पहली बीवी और 4 बच्चों के होते हुए एक थिएटर की एक्ट्रेस लड़की गुलशन से शादी कर ली। ये अमर सारे खानदान के लिए अफसोसनाक था, लेकिन मुझको इसकी कोई परवाह न थी। मैं जमाने के हर पेचो खम से नाबल्द नई मोमानी के दीदार को बेकरार थी। खानदान वालों की मुखालफत और बड़ी बीवी के डर से मामू ने गुलशन मोमानी के लिए हमारे घर से करीब एक मकान ले लिया। नई मोमानी को अकेला छोड़ना अब इनकी मजबूरी थी, क्योंकि खानदान ने इनकी दूसरी बीवी को कबूल करने से इनकार कर दिया था। आखिर कब तक वो गुलशन के घुटने से लगे रहते। मर्द को फिक्र मुआश के लिए तो घर से निकलना ही पड़ता है। मोमानी के लिए एक तो ये नया महल्ला था, दूसरे वो अकेले रहने से घबराती थीं। मामू से कहती कि घर पर ही रहो। ये एक बड़ा मसला था। इस तरह वो अपनी पहली बीवी और बच्चों के पास भी नहीं जा सकते थे। एक दिन वो अपनी पहली बीवी और बच्चों के पास गए तो गुलशन बेगम को हमारे पास छोड़ गए। वो बज़ाहिर एक अच्छी खातून लगी। एक ही रात में वो हमसे मानूस हो गईं। अकबर मामू एक दिन का कहकर गए थे, लेकिन 2 दिन लगा दिए, क्योंकि इनकी पहली बीवी दूसरे शहर में रहती थी। ये वक्त इनकी नई नवेली बेगम ने अम्मी से और मुझसे बातें करके गुजारा। अम्मी से वो बार बार कहती कि बाजी, माँ बाप से रिश्ता तोड़कर इनके पीछे आ गई हूँ। अब तो आप लोग ही मेरे अपने हैं, आप मेरा साथ दें, वरना और कहाँ जाऊंगी। तभी अम्मी ने मोमानी को गले लगा लिया और कहा, तुम आज से मुझे अपनी बहन समझो। जब कोई मुश्किल हो मुझे बताना, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगी, खुद को अकेला मत समझो। अगले दिन मामू आए। अम्मी से कहा कि कल से मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और गुलशन अकेली रहने पर तैयार नहीं। आप सानिया को इसके पास रहने के लिए भेज दें, इसका स्कूल वैसे भी हमारे घर के करीब है। अम्मी ने मुझको मामू के हमरा भेज दिया। गुलशन मोमानी खुश हो गईं, अच्छे तरीके से मुझे खुशामदीद कहा। अब वो सारा दिन मुझसे मज़े मज़े की बातें करती। मामू काम पर चले जाते। मेरी स्कूल से छुट्टियां थीं तो हमें बातें करने का बहुत वक्त मिलता था। हम मिलजुल कर किचन संभालते और खाना पकाते। मोमानी अपने बचपन के किस्से सुनाती और मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करती। स्कूल खुले तो पढ़ाई का मसला दरपेश हुआ। मुझे हिसाब के सवाल समझ में नहीं आते थे। मामू तो सुबह ऑफिस चले जाते और इनके पास वक्त कहाँ था कि मुझे रियाजी समझाते, और मोमानी को रियाजी नहीं आती थी। अलबत्ता उन्होंने इस मसले का हल ये निकाला कि मुझको पड़ोस में ट्यूशन लगवा दी और मैं सना बाजी से पढ़ने इनके पास जाने लगी। सना बाजी के वालिद ठेकेदार थे और वो घर पर ना रहते थे। इनके लड़के भी दूसरे शहर में होते, वालदा ही घर पर होती थी। सना बाजी अपनी वालदा के साथ घरेलू अमूर सरंजाम देती। इनके पास काफ़ी वक्त होता था, तभी मुझको बहुत तवज्जो और मेहनत से पढ़ाती थीं। एक दिन जब मैं पढ़ चुकी और घर जाने लगी, बाजी ने कहा, ठहरो सानिया, अभी मत जाओ, आओ छत पर चलते हैं, देखो तो कितना अच्छा मौसम है। ये कहानी आप सुन रहे हैं मारूफ चैनल गुड स्टोरी पर। बराए मेहरबानी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम स्टोरियां फौरी मिलती रहें। आइए अब आगे कहानी की तरफ चलते हैं, जहां सानिया की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। अभी हम छत पर जाकर बैठे ही थे कि किसी मर्दाना आवाज़ ने उनको पुकारा, सना देखो मैं आ गया हूँ। मैंने मुड़कर देखा, एक नौजवान बाजी से गले मिल रहा था। बाजी भी खुशी के जज्बात से खिल उठी थी। अरे रेहान, तुम कब आए? वो खुश होकर बोली। मैं हैरत से इनको देख रही थी। इन्होंने मुझसे कहा, सानिया, ये मेरे भाई हैं, हैदराबाद में मुलाजमत करते हैं। मैंने रेहान की तरफ देखा तो पलक झपकना भूल गई। वो भी शशदर सा मुझे तक रहा था। इसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। अच्छा सानिया, अब तुम जाओ, बड़े दिन बाद मेरा भाई आया है। तुम कल और परसों मत आना, 2 दिन तुम्हारी छुट्टी। मैं वहाँ से चली आई, मगर 2 आंखें मेरे साथ साथ मेरे ताक़ुब में दरवाजे से गली तक आ गईं। ये आंखें मेरे दिल में खुब गई थीं। घर आकर अब ये 2 आंखें मुझे दरो दीवार से झांकती महसूस होती थीं, लेकिन मुझे ये मालूम ना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने मोमानी को भी बताया कि सना बाजी का भाई आया हुआ है और इसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये आंखें मुझे घर में इधर उधर बिखरी नजर आती हैं। मेरी बात सुनकर मोमानी एक खास अदा से मुस्कुरा दी। तीसरे दिन जब मैं पढ़ने बाजी के घर पहुंची, वो इनके पास बैठा हुआ था। मैंने सलाम किया, वो बगैर जवाब दिए मुस्कुराकर उठ गया। सलाम का जवाब बाजी ने दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने खिड़की पर नज़र डाली, मुझे गुमान हुआ 2 खूबसूरत आंखें मुझे खिड़की की ओर से देख रही हैं।
طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے میں وہاں سے لوٹ آئی۔ گھر آئی تو کوئی عجب سی پریشانی بھی میرے تعاقب میں آئی۔ ایک ممانی ہی میری رازداں تھیں۔ ان کو بتایا کہ آج وہ آنکھیں مجھے پریشان کرنے کو پردے کے پاس موجود تھیں، تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے وہ لڑکا تم کو پسند کرنے لگا ہے۔ ایک روز میں ٹیوشن لینے گئی تو ثنا باجی گھر پر نہ تھیں۔ کچھ دیر میں ان کی امی کے پاس بیٹھی رہی۔ گھر آنے لگی تو ریحان نے کہا آؤ میں تمہیں پڑھا دوں، کیوں آج پڑھائی کا حرج کرتی ہو؟ میں نے آنٹی کی طرف دیکھا، وہ بولی ہاں ہاں پڑھ لو بیٹی۔ میں پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے زیادہ سے زیادہ سوال سمجھائے، شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کچھ اور وقت بھی وہاں رکوں۔ ابھی ریحان کے پاس بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ ثنا باجی آ گئیں۔ باقی جو کچھ رہ گیا تھا وہ باجی نے پڑھا دیا۔ پھر آئے دن یہ ہونے لگا کہ باجی گھر پر نہ ہوتی مگر ریحان موجود ہوتا، وہ مجھے پڑھانے لگتا اور میں بیٹھ جاتی۔ آنٹی نے ایک دن کہا بیٹی تمہاری ثنا باجی کو روز بازار جانا ہوتا ہے۔ ریحان سے بڑے ان کے انداز نظر سے ناشنا تھی، اسی لیے الجھن ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی نظروں کی عادی ہو گئی۔ اب یہ حال تھا کہ جس روز ریحان نہ ہوتا دل بجھ جاتا، دل ثنا باجی سے پڑھنے میں نہ لگتا اور جلد از جلد وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن میں چونک گئی، جب سکول سے نکلی اس کو گیٹ کے قریب ٹہلتے دیکھا۔ خیر اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اس دن گلشن ممانی کے گھر جانے کی بجائے میں اپنی امی کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا مجھ سے پہلے گھر پہنچ گیا، اور جب میں ماموں کے گھر کے سامنے سے گزر کر جا رہی تھی وہ اپنے دروازے پر کھڑا ملا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ میں پھر بھی نہ سمجھی کہ یہ سب کیوں اور کیا ہے۔ اب تو اکثر جب امی ابو کے گھر جاتی وہ اپنے گھر کے آس پاس ملتا اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا۔ روزانہ اس کی نگاہیں نہ جانے کیا کیا پیغام دیتی، لیکن میری سمجھ میں پچھلے کئی دنوں کی طرح آج بھی ثنا باجی گھر پر نہ تھیں۔ اس دن چھٹی تھی، دن کے تقریباً 9 بجے تھے۔ میں ان کی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ریحان کو آواز دی کہ بچی بلا وجہ بیٹھی ہے، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ریحان بیٹے تم ہی اس کو پڑھا دو، ثنا تو جانے کب آئے گی۔ ذرا دیر بعد ان کے دائیں طرف کی پڑوسن نے آنٹی کو اپنی لڑکی بھیج کر بلوا لیا، کہا کہ آ کر ڈیزائن دیکھ لیں۔ وہ فوراً چادر لپیٹ کر چلی گئیں۔ ان کو یہ دھیان بھی نہ رہا کہ میں اور ریحان گھر میں اکیلے ہیں۔ بس اتنا کہا کہ 5 منٹ میں آتی ہوں۔ ثانیہ بیٹی ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے، ذرا دیکھ لینا۔ اس روز پڑھاتے پڑھاتے ریحان نے کہا ثانیہ تم اتنا کم کیوں بولتی ہو؟ میں نے جواب دیا مجھے زیادہ باتیں کرنا نہیں آتی۔ وہ بولا تم جانتی ہو میری چھٹی ختم ہو رہی ہے اور مجھے واپس ملازمت پر جانا ہے۔ نہیں، میں نے جواب ایک لفظ میں دیا۔ اچھا تو سن لو، تم نے کسی کی روح پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن بن گئی ہو۔ میں ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میری آنکھیں بینگی ہیں؟ نہیں تو نروس ہو کر میرے لبوں سے یہ الفاظ بے ساختہ ادا ہو گئے کہ آپ بھینگے تو نہیں ہیں، آپ کی آنکھیں تو بہت خوبصورت ہیں۔ اچھا خوبصورت ہیں میری آنکھیں؟ کیا تم خوبصورت کا مطلب جانتی ہو؟ نہیں نہیں، میں نے دونوں جواب دیے۔ تو کہا کہ تم بہت معصوم ہو ثانیہ، تمہارا یہ معصوم چہرہ میرے ذہن کے کینوس پر ایک پل کے لیے بھی گم نہیں ہوتا۔ جانتا ہوں تم ابھی بہت چھوٹی ہو، شاید 14 یا 15 سال کی، لیکن محبت عمر نہیں دیکھتی۔ میں 4 ماہ بعد آؤں گا، تم سوچ کر رکھنا کہ تم نے میرا انتظار کرنا ہے یا نہیں۔ تمہیں میری اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اماں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ میں حیران و پریشان گھر آ گئی کیونکہ میری سمجھ میں ان کی بات ادھوری آئی تھی۔ پوری طرح ریحان کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ انتظار سے ناشنا ایک طالبہ کو بھلا کیا پتہ کہ محبت کیا ہوتی ہے اور انتظار کس بلا کا نام ہے، اور وہ کیوں انتظار کرنے کا کہتا ہے۔ گھر آ کر بہرحال ریحان کی باتیں میرے ذہن سے محو نہ ہوئیں بلکہ مجھ کو پریشان کرنے لگیں۔ بالآخر میں نے ممانی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ آزاد خیال تھیں، دل کے کانوں سے میری بات سنی اور پریشانی کو بھانپ لیا۔ بولی ثانیہ تم تو خوش نصیب ہو، اتنا چاہنے والا ملا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا کہتا تو میں فوراً محبت کا جواب محبت سے دیتی۔ انہوں نے محبت کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ اس کام کو بہت ضروری اور اہم خیال کرنے لگی۔ ان کی باتوں نے میرے کچے ذہن پر بہت برے اثرات مرتب کیے۔ میرے دل میں چبھنے والی بے چینی پیدا ہو گئی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ سارا دن اداس رہتی، امی کے پاس جانا بھی کم کر دیا، گلشن ممانی کے قریب رہنے کی کوشش کرتی، جیسے یہی وہ ہستی ہے جو مجھے پریشانیوں اور ذہنی خلفشار سے بچا لے گی۔ ہر وقت ان ہی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی، وہ بھی مجھے ٹوکنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کرتی تھیں۔
بار بار جتلاتی کہ تم مانو یا نہ مانو تم کو ریحان سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بار بار مجھ کو اس طرح یاد کرا دی کہ میں نے محسوس کیا کہ اب میں ریحان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے محبت کا مطلب سمجھ میں آنے لگا کہ ہر وقت جس کی یاد ستائے، ہر دم جس کی کمی محسوس ہو، سمجھو کہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اب کھل کر ریحان کا نام لینے لگی۔ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا۔ سوچتی کیا واقعی محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے؟ میری حالت بھی ان دنوں پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس حالت میں مومانی نے میری بہت دلجوئی کی، بہت خیال رکھا۔ اب سوچتی ہوں کہ ان کا یہ لگاؤ بھرا برتاؤ ان کی دوستی نہیں بلکہ دشمنی تھی۔ اگر ان کو مجھ سے دشمنی نہ ہوتی تو وہ مجھے سمجھاتی، نہ کہ اس عذاب میں داخل کرتی اور ایسے روگ میں مبتلا کر دیتی کہ جس سے میں قطعی نہ آشنا تھی۔ وہ مجھے سمجھا کر روک دیتی کہ ایسی باتیں نہ سوچو، یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں، بس اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ غرض یہ کہ وہ اچھی ممانی نہ تھیں، چونکہ غیر تھیں تو انہیں ہمارے خاندان کی عزت و ناموس سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ کوئی اپنے خاندان کی ہوتی تو شاید کچھ سوچ جاتی۔ میں تو لائق طالب علم تھی، مجھ کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی بجائے انہوں نے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا اور اس راستے پر چلایا جس پر گہری کھائیاں تھیں۔ اگر ان کی جگہ میری ماں ہوتی تو وہ ضرور مجھے روکتی۔ خیر یہ 4 ماہ مجھ پر صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔ بلاخر ریحان لوٹ آیا، میرا دل کھل اٹھا، ہر وقت دھڑکنیں تیز رہنے لگیں، مومانی اس کے نام سے چھیڑنے لگیں۔ میں ثنا باجی کے گھر گئی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سوال کا جواب مانگا۔ مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو رونے لگی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا اور بولا، مجھے یقین تھا کہ میری محبت کا طوفان تمہارے دل میں ضرور تباہی مچا دے گا۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب میں ان کے گھر جاتی، کسی نہ کسی بہانے وہ ایک طرف ہٹ جاتا اور مجھے ادھر بلا لیتا۔ ان کے گھر والوں سے چھپ کر ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ میں ساری باتیں مومانی کو ضرور بتاتی تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر ثنا کے گھر ریحان سے بات کرنے سے تم کو خوف آتا ہے تو اپنا گھر تو محفوظ ہے، تمہارے ماموں آفس گئے ہوتے ہیں، تم اس سے یہاں بلا کر مل لیا کرو۔ لیکن میں دن میں اس کو بلانے سے ڈرتی تھی کہ ہمارے گھر بھی لوگ آتے جاتے تھے، لہٰذا گلشن نے یہ حل نکالا کہ میں اس کو رات کو بلایا کروں، جب ماموں اکبر گہری نیند سو جائیں یا وہ اپنے پہلے والے گھر گئے ہوئے ہوں۔ سو مومانی نے خود پہلی مرتبہ اس کو پچھلی طرف کی گیلری میں رات کو آنے کا کہا، خود 2-4 منٹ بات کی اور ہم دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ ہمیں مسلسل تنہائی میں ملنے کا موقع دیتی رہیں۔ اس وقت تو میں ان کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتی تھی۔ اب زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوتا ہے کہ وہ میری سب سے بڑی دشمن تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہوتا گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ ایسا تعلق زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی نے 1-2 بار جب ریحان کو ماموں کے گھر سے نکلتے دیکھا تو انہوں نے مومانی پر شک کیا۔ جب میرے بھائی نے ان سے پوچھا کہ یہ پڑوسی لڑکا کیوں تمہارے گھر آتا ہے تو انہوں نے الٹا وار کر دیا اور طوفان کھڑا کر دیا کہ کرتوت تو تمہاری اپنی لاڈلی بہن کے اور الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے۔ بھائی نے کہا، یہ تو تم میری بہن پر الزام لگا رہی ہو۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مومانی نے میرے بھائیوں کو گھر بلا لیا۔ مجھے اور ریحان کو اس معاملے کی خبر نہ لگنے دی۔ جب ریحان مجھ سے ملنے آیا تو بھائیوں کو مومانی نے اطلاع کر دی۔ وہ تو میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہ سکتے تھے اور نہ ہم ہی سوچ سکتے تھے کہ یہ خاتون ہمیں یوں رسوا کریں گی۔ میرے بھائیوں نے ریحان کو پکڑ لیا اور خوب مارا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے اور وہاں آ کر مارا۔ میرا اسکول جانا بند ہوا اور بھائیوں نے امی سے کہا کہ اس کی جلد از جلد شادی کر دو۔ گھر والے تو میرے لیے اجلت میں رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اور مجھے ریحان کی فکر لگی تھی۔ ایک روز موقع پا کر بڑی مشکل سے میں گھر سے نکل کر اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ اپنی بیٹھک میں تھا اور بیرونی در کھلا تھا۔ میں گلی سے ہی بیٹھک میں چلی گئی، لیکن اس نے مجھ سے بات کرنے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ وہ میرے بھائیوں سے ڈرا ہوا تھا۔ جب میں نے دوبارہ مخاطب کیا تو بولا، ثانیہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، وہ میری بھول تھی، اب تم مجھ سے ملنے بھی مت آنا، میری شادی میری کزن سے ہو رہی ہے، اب تم چلی جاؤ، میری اور اپنی شامت مت بلاؤ۔ مجھ کو اس سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ دل کو ٹھیس لگی، مجھے سخت تکلیف پہنچی مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ روتی ہوئی گھر آ گئی۔ جس پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس نے جہان کے خوف سے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ لیکن یہ اچھا ہی ہوا، مجھے سبق تو مل گیا کہ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ گھر میں میری شادی کی تدبیریں ہو رہی تھیں اور مجھے شادی سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ شادی کیا تھی، بس مجھے بنا سنوار کر ایک مقبرے میں زندہ دفن کیا جانا تھا۔ دلہا میرے والد کی عمر کا تھا،
جس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ والدہ اور والد دیکھتے رہ گئے اور جوان بھائیوں نے اپنی عزت پر آنچ آنے کے خوف سے میری شادی کرا دی۔ شادی کے 10 برس بعد میرا شوہر دمہ کے مرض سے وفات پا گیا اور میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ شوہر کی کافی جائیداد تھی، مجھے بھی حصہ ملا۔ میں نے دوبارہ شادی نہ کی، اب شادی کی خواہش نہ رہی تھی۔ مجھ کو کمسنی میں ایک غلط عورت کے گھر رہنے کی بہت بڑی سزا ملی۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ میری اس بربادی میں کس کا قصور تھا، میری والدہ کا جنہوں نے مجھے غیر عورت کے سپرد کیا، یا اس عورت کا جس نے مجھے اپنی ڈگر پر چلایا اور حفاظت کرنے کی بجائے تہی دامن اور رسوا بھی کیا۔ ہم آپ کے لیے ہمارے معاشرے میں آئے روز جنم لیتی ایسی ہی رنگین و سنگین سٹوریاں لے کر آتے ہیں۔ براہ مہربانی ہمارے اس چینل گڈ سٹوری کو